बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में। कुछ अहम तरीन ख़बरें, और ये ख़बरें हैं जी इंतहाई मुस्तनद और पहली बार मंज़र आम पे आ रही हैं, और वो इसलिए कि बहुत ज़्यादा एक इशू खड़ा हुआ है, ख़ास तौर पे DGISI की अपॉइंटमेंट का मामला और नोटिफिकेशन का मामला। अब मैंने काफ़ी कोशिश की कि पता तो चलाया जाए आखिर माजरा क्या है, और सूरत हाल क्या वाकई इतनी संजीदा है जितनी कि बयान की जा रही है। क्योंकि अब इस वक्त तासुर ये दिया जा रहा है कि सिविल मिलिट्री रिलेशन जो हैं वो बिल्कुल पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच गए हैं, और ताल्लुकात बहुत कशीदा हो गए हैं, डेडलॉक हो गया है, और किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। और कोई कह रहा है 2 हफ़्ते बड़े इंपॉर्टेंट हैं, कोई कहता है 4 हफ़्ते बड़े इंपॉर्टेंट हैं, कोई कहता है 6 हफ़्ते का इंतज़ार करें। जितने मुँह उतनी बातें इस वक्त हो रही हैं। और फिर इसके बारे में बताता हूँ कि आखिर फ़ाइनल और हतमी ख़बर क्या है, और नंबर 1 नंबर 2 कि ये ऊँट वाकई किसी करवट बैठ चुका है या नहीं। तो मेरी इत्तला के पास मेरे पास बहुत अच्छी ख़बरें हैं कि इस मामले में जो हैं मुखालिफिन, वो इस वक्त जो सियासी और अस्करी क़यादत वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और उनकी हुकूमत और जनरल बाजवा और उनकी टीम जो इस वक्त मौजूद है, दोनों तरफ की क़यादत इस पार्टनरशिप को तोड़ने के लिए और इनके दरमियान जो लड़ाई करवाने वाले अनासर हैं उनको एक बार फिर नाकामी का सामना करना पड़ेगा। और चूँकि मामला सेंसिटिव है और अगले नोटिफिकेशन कब होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा, और सेटलमेंट क्या है और क्यों दोनों तरफ से खामोशी है। और आने वाले मैं एक और चीज़ भी बता दूं कि ये जी 2-3 दिन में ये टॉपिक ही गायब हो जाएगा। ये इस कदर लोग थक जाएंगे कि वो कहेंगे कि कोई और ख़बर तलाश करते हैं, इसको रहने दें। जो इंतज़ार कर रहे थे कि आज कल का इंतज़ार कर रहे थे, उनको बड़ी मायूसी हुई है। उसकी रीज़न ये है कि अचानक हुआ ये कि एक तरफ तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया। कौमी असम्बली का इजलास था, उससे पहले उन्होंने कहा कि पार्लिमानी पार्टी का इजलास होगा पार्लियामेंट हाउस में। उस पे बहुत ज़्यादा और ख़बरें चलना शुरू हो गई जी कि हर मेंबर को फ़ोन किया जा रहा है कि हर सूरत में पहुँचें, ये करें। तो ये ख़बरें अचानक चलना शुरू हो गई, टिकर चलना शुरू हो गए कि जनाब ये अरकान पार्लिमान कह रहे हैं PTI के कि हम कैसे पहुंच सकेंगे। हालांकि कौमी असम्बली का इजलास तो एक दिन पहले समन किया गया था और उसका TADA भी मिलता है, और हर रुकन की ख्वाहिश होती है कि वो हर सूरत में पहले दिन जाए, हाज़िरी लगवाए, ताकि उसका जो TADA है उसको जो माली मनफियत होनी है वो कम से कम पक्की हो जाए। खैर, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने जी वो इजलास बुला लिया और उसमें उन्होंने खुल कर बात की। उन्होंने कहा जी जितनी भी गुफ्तगू इस वक्त आप सुन रहे हैं बाहर, इस पे परेशान ना हो। हमारे दरमियान यानी कि इमरान ख़ान और आर्मी चीफ़ और हुकूमत और फ़ौज के दरमियान किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है, और तमाम इश्यूज़ पे बात हो गई है, मुशावरत मुकम्मल हो गई है, और कोई तनाज़ा है ही नहीं DGISI के तनाज़े का। जितनी भी ये आप सुन रहे हैं गुफ्तगू, ये महज कुछ स्पॉयलर्स हैं जो कि ये काम कर रहे हैं। इस तरह की ख़बरों पर कान मत धरें, और मेरे और बाजवा साहब के ताल्लुकात इंतहाई करीबी हैं और गहरे हैं, और ये 1-2 मौज़ूआत की वजह से ख़राब नहीं हो सकते। फिर उन्होंने अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर भी बात की, दीगर भी बात की, और ख़ास तौर पे कहा कि जी महंगाई के मामले को कंट्रोल करें, वरना हमें बाकी हर चीज़ से हम बच जाएंगे लेकिन महंगाई हमें नहीं बचा पाएगी। तो ये हुआ। तो उसके बाद मैंने भी कोशिश की कि आखिर क्या वजह है कि शहर में तो बहुत ज़्यादा अफवाह साजी का अमल है, और सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा अफवाह चल रही है। फिर जल्दी पर तेल का काम किया ये कि बलूचिस्तान के वज़ीर आला का मामला भी गर्म है, और जाम कमाल साहब भी अदम एतमाद की तहरीक का शिकार हैं, और उनको भी समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें। उनके बारे में ये है कि वो उनको कहा जा रहा है, मशवरा दिया जा रहा है कि आप खामोशी से इस्तीफ़ा दे दें, क्योंकि अब आपकी पार्टी अपनी ही बलूचिस्तान अवामी पार्टी जिसको बाप कहते हैं वो ही आप पे एतमाद नहीं कर रही, तो बाकी
کس نے کرنا ہے، تو وہ ابھی تک مزاحمت کر رہے ہیں، فی الوقت اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اسلام آباد بھی آ چکے ہیں۔ گورنر بلوچستان نے بھی جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کو رپورٹ دیا اس میں یہی کہا کہ جام کمال کا بچنا مشکل ہے اور ان کو ریزائن کی طرف ہی جانا چاہیے۔ اب چونکہ بلوچستان میں کوئی تبدیلی آتی ہے تو کہتے ہیں جی یہ وہی ہے معاملہ کہ بلوچستان سے تبدیلی کا آغاز ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے ہر جگہ تبدیلی آئے گی۔ اس سے بھی ایک کیوس پیدا ہوا کہ کہیں بہت ہی زیادہ پوائنٹ آف نو ریٹرن تک چلے گئے ہیں۔ پھر ہوا یہ کہ اچانک مریم نواز سے امریکی ناظم امور کی ملاقات ہو گئی لاہور میں، اور خاتون ناظم الامور ہیں، ان کی ملاقات شہباز شریف سے بھی ہوئی اور ظہرانہ یعنی کہ کھانا وانا بھی دیا گیا، اور یہ جو خبر تھی اس خبر کو بھی طرح ہائی لائٹ کروایا گیا، اور جب یہ خبر انجیلا کی آئی ناظم الامور کی تو اس کے بعد مزید یہ جو کانسپریسی تھیوریز ہیں وہ مزید بڑھنے لگیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جب سے ایبسولوٹلی ناٹ کہا ہے وہ تو بات درست ہے اپنی جگہ پہ کہ امریکہ سرکار جو ہے وہ ناراض ہے، اور امریکی نائب وزیر خارجہ آئیں، وزیر اعظم عمران خان صاحب نہیں ملے ان سے، کچھ اور امریکہ سے حکام تشریف لائے، ان سے بھی وزیر اعظم عمران خان نے ملاقات نہیں کی تھی اور نیچے ملاقات کر کے وہ چلے گئے تھے۔ اب یہاں پہ ایک بات میں بتا دوں کہ امریکہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ چائنا کے معاملے میں پاکستان اپنی خارجہ پالیسی کو بیلنس کرے، اور سی پیک جو ہے اس پہ برق رفتاری سے کام نہ کرے، گوادر کو گو سلو کرے، اور اس خطے میں امریکی مفادات کا محافظ بنے، نہ کہ اپنے سارے کے سارے انڈے چائنا کی باسکٹ میں ڈال دے۔ یہ وہ معاملات ہیں جس کی وجہ سے امریکہ جو ہے وہ بھی متحرک ہو گیا ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی امریکی سفارتکار ملاقات کر چکے ہیں، پیپلز پارٹی سے بھی مل چکے ہیں۔ اب وہ متبادل اسی دوران یہ سول ملٹری ریلیشن کے خرابی اور DGISA کی اپائنٹمنٹ پہ یہ خبر گردش کرنے لگی۔ جب یہ خبر آئی تو ظاہر ہے امریکی بھی متحرک ہو جائیں اور برطانیہ بھی متحرک ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ امریکہ اور برطانیہ کو یہ گورنمنٹ سوٹ نہیں کر رہی، یہ سیٹ اپ بلکہ میں کہوں گا سوٹ نہیں کر رہا، جو موجودہ فوجی قیادت ہے وہ بھی اور جو سیاسی قیادت ہے وہ بھی یہ سوٹ نہیں کر رہی، کیونکہ ان کے جتنے بھی انڈے تھے مغربی دنیا کے وہ ایک ایک کر کے سارے ڈسکریڈٹ ہو گئے، یا ڈسکریڈٹ ہو کے جیلوں میں چلے گئے ہیں، یا مفرور ہو گئے ہیں اور انہی کی ملکوں میں پناہ لیے ہوئے ہیں، خواہ وہ نواز شریف ہوں، خواہ وہ الطاف حسین ہے، خواہ وہ باقی دیگر مفرور ہیں، ایون جو بلوچ تھے وہ بھی، جو قوم پرست جو جنگجو تھے وہ بھی بھاگ چکے ہیں، یہ سارے کے سارے مفرور ہیں۔ اب امریکہ کی بھی خواہش ہے کہ ایسی حکومت بالکل نہ ہو پاکستان میں جو بالکل ہی اس کے ہاتھ سے نکل چکی ہو اور اس کو کوئی اہمیت ہی نہ دے، اور یہی چیز پاکستان امریکہ کو یہ کنوے کر چکا ہے کہ اب پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں جو 10 سال پہلے یا 20 سال پہلے تھے کسی زمانے میں بہت زیادہ اچھے، وہ دور اب واپس نہیں آ سکتا، کیونکہ اس دوران چین اور پاکستان ایک دوسرے کے اتنا قریب آ چکے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اتنا جڑ چکے ہیں کہ اس کے معاشی مفادات، اقتصادی مفادات، سیاسی مفادات، اسٹریٹجک، دفاعی، سب کے سب مفادات ایک ہو چکے ہیں، اور اب ایک دوسرے کو چھوڑا نہیں جا سکتا، وہ اتنے لازم و ملزوم ہو چکے ہیں۔ یہ بات بھی امریکہ کو کنوے کی جا چکی ہے، لہٰذا یہ جو امریکی اور برطانوی سفارتکار پاکستان میں متحرک ہیں وہ یہ ورث چیک کرنے کے لیے کہ ان میں کتنی سکت ہے اور اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ کتنا ان میں جوس ہے، اگر ان پہ انویسٹمنٹ کی جائے تو ان میں کتنا جوس ہے کہ وہ دوبارہ اقتدار میں آ سکتی ہیں اگر الیکشن ہوئے تو یہ نوعیت چل رہی ہے۔ تو خبر خیر بہرحال خبر یہ ہے کہ آئندہ چند دنوں میں ابھی نوٹیفیکیشن کا معاملہ جی اصولی طور پہ اتفاق ہو گیا ہے، ان پرنسپل جسے کہتے ہیں، ان پرنسپل اصولی طور پہ
وزیر اعظم اور آرمی چیف کے درمیان، ہماری سیاسی اور عسکری قیادت کے درمیان کسی قسم کا اب کوئی اختلاف باقی نہیں ہے، اور پروسیجرل ایشوز تھے وہ بھی حل کر لیے گئے ہیں، اور آنے والے دنوں میں یہ موضوع ہی غائب ہوگا۔ اب یہ کویشچن ہی نہیں رہا کہ نوٹیفیکیشن کب ہونا ہے، آج ہونا ہے، کل ہونا ہے، 1 ہفتے بعد ہونا ہے، 2 ہفتے بعد ہونا ہے۔ اب یہ موضوع نہیں ہے، یہ اچانک یعنی میڈیا تھک جائے گا، سوشل میڈیا پہ یہ بحث ختم ہو جائے گی، تو اس کے بعد پتہ چلے گا کہ نئے DGISI جو ہیں وہ آ گئے ہیں، انہوں نے اپنی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں، اور پرانے جو ہیں انہوں نے اپنی اگلی ذمہ داریاں جو ان کو سونپی گئی ہیں وہ وہاں پہنچ گئے ہیں۔ یہ خبر آئے گی، تو لہٰذا ٹائم میٹر نہیں کرتا، اور ٹائم پہ بھی دونوں طرف سے میں کہتا ہوں ایک جز پہ بات ہو چکی ہے، اس پہ اب کوئی اختلاف نہیں، دونوں طرف سے سکون.com ہے، اور ہم نے بھی اپنے گھوڑے دوڑائے، اور گھوڑے دوڑانے کے نتیجے میں ہی یہ نتیجہ اخذ کیا، اور خاص طور پہ فواد چودھری صاحب جو وزیر اطلاعات ہیں وہ بھی کہہ چکے ہیں کہ اب اس موضوع پہ گفتگو کرنے کی ابھی کوئی گفتگو والا جوس بھی نہیں رہا۔ تو میرا خیال ہے کہ کل پرسوں ترسوں تک یہ موضوع اب ہو جائے گا ختم، اور کیونکہ وہ ہوا یہ ہے کہ درمیان میں کچھ آئے لوگ، انہوں نے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، اپوزیشن نے بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، اس کے بعد آ گئے آپ کے غیر ملکی سفارت خانے، وہ بھی متحرک ہوئے کہ شاید ان کو کچھ مل جائے، لیکن اب یہ ساری ڈسٹ جب بیٹھ جائے گی، ایک روٹین میں یہ نوٹیفیکیشن ہوگا اور ایز پر اناؤنسمنٹ ہی ہوگا، اس میں کوئی کنفیوژن بھی نہیں، ایمبیگیٹی بھی نہیں، اور وہ کریکٹر بھی سامنے آ چکے ہیں جنہوں نے معاملات کو اور حالات کو خراب کرنے کی کوشش کی، خواہ وہ سوشل میڈیا پہ تھے، بلکہ وہ ٹریل تلا بھی پکڑی گئی ہیں کہ کون کیسے یہ ٹرینڈ چلا رہا تھا، یہ سارے پہ اس پہ بھی ہو چکی ہے، اور شاید کوئی بندے بھی کچھ پوائنٹ آؤٹ ہو گئے ہیں۔ تو یہ ہے معاملہ، تو اگر کوئی خوش ہو رہا تھا تو اس کی خوشیاں مان پڑ جانی چاہیے، اور وزیر اعظم عمران خان، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور دیگر سیاسی اور فوجی قیادت بالکل شانت ہے، اور میں مخالفین سے بھی کہتا ہوں جو یہ انتظار کر رہے تھے وہ بھی شانت ہو جائیں۔ ایک اور بھی خبر جاتے جاتے لے لیں، اور وہ ہے کہ نیب آرڈیننس جاری ہوا تھا، اور اس کا سارا زہر جو ہے وہ نکال دیا گیا تھا، یوں سمجھے کہ نیب کو غیر فعال کر دیا گیا تھا، کیونکہ اس ترمیمی آرڈیننس کی موجودگی میں نیب کا کوئی وجود باقی نہیں رہا، اور اسی لیے چیئرمین نیب نے تمام اپنے ریجنل آفیسز کو لکھا ہے کہ فی الحال آپ رک جائیں، کوئی مائنس پلس مت کریں، اسٹیٹس کو پہ چلے جائیں، جب تک کہ وزارت قانون کی طرف سے وضاحت نہ آ جائے کہ کیا کرنا ہے، کیونکہ آصف علی زرداری صاحب نے اپلیکیشن دی، مسلم لیگ نواز جن کے خلاف جتنے بھی ریفرنس ہیں وہ بھی اس میں ہے کہ جی ہمیں بری کیا جائے، ہم ترمیمی آرڈیننس کے بعد اب یہ ریفرنس بنتے نہیں ہیں اور ہم سزاوار نہیں ہیں، لہٰذا ان کو نکالا جائے۔ تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ احتساب عدالت نے آصف زرداری صاحب کی درخواست بھی خارج کر دی بریت کی، انہوں نے کہا جی ایسا پاسبل نہیں ہے۔ دوسری جانب خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اس نیب آرڈیننس، ترمیمی نیب آرڈیننس کی منظوری کے حق میں نہیں ہیں، اور جیسے ہی حالات سازگار ہوں گے اس بات کا امکان ہے کہ وہ نیب ترمیمی آرڈیننس واپس لے لیں، اور اگر واپس نہ ہوا تو 120 دن کے بعد از خود یہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ 120 دن کے اندر آرڈیننس کوئی بھی ہو یا تو وہ پارلیمان سے منظور کروانا ہوتا ہے، یا پھر اس کو ایک دفعہ پھر 60 دن کے لیے مزید اس کو ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے، دوبارہ جاری کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ اس بات کا بہت زیادہ امکان ہے۔ خبر یہ ہے کہ نیب ترمیمی آرڈیننس میں توسیع نہیں کی جائے گی، بلکہ احتساب کے عمل کو
تیز کیا جائے گا اور کسی کو بھی ریلیف نہیں ملے گا۔ تو یہ ہے وہ خبر جو آنے والے دنوں میں آ سکتی ہے اور کسی کو بھی شاید ریلیف نہ ملے۔ جو اس وقت احسن اقبال صاحب، شاد خاقان عباسی، خواجہ آصف صاحب، یہ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ریلیف دیا جائے، زرداری صاحب کہہ رہے ہیں، شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں، تو یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہوگی نیب ترمیمی آرڈیننس جو آیا ہے اس کے جشن منانے والوں کے لیے۔